बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ये घर तो तुम्हारी पसंद का है ना? मैंने अपनी बीवी मारवती से पूछा, जो कि गुज़िश्ता 3 माह से घर की तब्दीली का ववेला मचा रही थी। मेरे सवाल पे उसने मेरी तरफ देखा और हस्बे आदत खुश्क लहजे में बोली, हाँ बस ठीक ही है, गुजारा हो जाएगा। मैंने तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ये मकान ढूंढा है। जो कुछ तुमने कहा था वो सभी कुछ तो है यहाँ। मैंने कहा, अटैच बाथ, अमेरिकन किचन, बड़ी खिड़कियाँ, टाइल्स वाला फर्श, लेकिन जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं। बहरहाल गुजारा करना है। वो बोली, मैंने तो तुमसे कहा था कि यहाँ शिफ्ट होने से पहले इस घर को एक नज़र देख लो, लेकिन तुम्ही ने इनकार कर दिया था। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं तो समझ रही थी कि तुमने पसंद किया तो मुझे भी पसंद आएगा, लेकिन बात वही है कि आज तक हमारा मिजाज नहीं मिल सका, तो क्या किया जा सकता है। उसका लहजा हस्बे आदत तलह हो गया। वो एक ऐसी औरत थी जो किसी हाल में खुश नहीं रहती थी। मैं रात दिन उसकी खातिर मेहनत करता, उसे खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन हर वक्त उसका मिजाज बिगड़ा ही रहता था। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। हमारे 2 बच्चे शकुंतला और अजय थे। मारवती जब शादी के बाद अमेरिका आई तो तभी से उसका मिजाज अच्छा न था। मैं सोचता कि बच्चे हो जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्चों के बाद तो उसका मिजाज मजीद खराब हो गया। मैं हमेशा दरगुजर किया करता क्योंकि मैं घर को आबाद रखना चाहता था। मैं पार्वती की बात पे कुछ न बोला और कमरे से निकल के बरामदे में आया और लॉन का जायजा लेने लगा, जहाँ काफी खूबसूरत घास थी। मैंने सोचा कि आज तो थक गया हूँ, कल इसे काट दूंगा। हमें नए घर में आए हुए अभी 1 हफ्ता गुजरा था। इस दौरान सिर्फ ये हुआ कि रात के वक्त हमारे स्टोर से सिसकियों जैसी आवाजें आती थी। इत्तेफाक ये था कि ये आवाजें सिर्फ मैंने सुनी थी। मैं आर्किटेक्ट था और रात देर तक अपने रूम में काम करता रहता था। स्टोर रूम उसके करीब था। रात 3 बजे के करीब सिसकियों की आवाजें आती थी और जब मैं स्टोर में पहुंचता तो वहां कोई ना होता और मेरी मौजूदगी में आवाजें भी नहीं आती। मैं इस हवाले से यूं परेशान था कि अगर किसी रात पार्वती ने ये आवाजें सुनी तो मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो फौरन ये मकान छोड़ना चाहेगी और एक बार फिर मुझे नए मकान की तलाश में कोशिश करनी पड़ेगी। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। मौसम बहुत खुशगवार था। मारवती बच्चों को लेके अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं घर पे अकेला था और लॉन में बैठा चाय पीने के साथ साथ एक मैगजीन की वर्क गर्दानी कर रहा था। अचानक स्टोर की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मैं चौंक के उठा और तेज कदमों से उस जानिब चल पड़ा। जरा देर के बाद मैंने स्टोर का दरवाजा खोला। अंदर नीम तारीकी थी। एक कोने में कोई औरत खड़ी थी जो ज्यादा तारीकी में थी और साए की सूरत में मुझे नजर आ रही थी। कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, उसने जवाब दिया। मेरी मदद? लेकिन तुम कौन हो? मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये कोई मावराई मखलूक है। यहाँ मेरे पास आओ तो मैं सब कुछ बताती हूँ। मैं उसकी बात से जरा परेशान हुआ कि आखिर वो मुझे अपने पास क्यों बुला रही है। कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती। बेशुमार वसवसे और ख्यालात मेरे जहन में तेजी से गर्दिश कर रहे थे। मैंने उससे कहा, तुम मेरे पास आओ। मैं यहाँ से 2-4 कदम से ज्यादा नहीं चल सकती। तुम यहाँ आओ, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैंने सोचा कि अगर मैं इसके पास ना गया तो बाद में न जाने वो क्या कुछ करे और कहीं ये मामला मारवती तक ना पहुँच जाए। वैसे भी मैं बहादुर शख्स था, मौत से बिल्कुल भी डरता न था। मैं मुख्तात अंदाज में चलता हुआ उससे जरा फासले पे जाके खड़ा हुआ और बोला, हाँ अब बताओ क्या बात है? तुम कौन हो? मेरा नाम राकेश्वरी है। मुझे जुल्म की भट्टी में डाल दिया गया है। तुम अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो और अगर ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मैं इसरार नहीं करूंगी। उसका लहजा मजलूमियत से भरपूर था। मेरा खौफ दूर हुआ। दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह मुहताज था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी हैसियत क्या है इस वक्त? ये तो मैं जानता हूँ कि तुम इंसान नहीं। मैं इंसान ही हूँ, वो जल्दी से बोली। लेकिन तुम यहाँ कैसे रह रही हो? तुम्हारा अंदाजा तो दुरुस्त है कि मैं इस वक्त इंसानी शक्ल में नहीं। ये मेरी आत्मा है, मेरा जिस्म तो कहीं और कैद है। वो कहाँ कैद है? अबू अल होल के मुजस्मे के करीब।
ابو الہول، میں نے حیرت سے کہا، لیکن وہ تو مصر میں ہے۔ ہاں، وہی میرا جسم قید ہے، اس نے بتایا، لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں مصر نہیں جا سکتا۔ میں نے معذرت کی۔ کیا وجہ ہے کہ تم مصر نہیں جا سکتے؟ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں اور پھر میں تنہا دار آدمی ہوں۔ اس تنہا سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں۔ بال بچوں کی ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ۔ میں نے جواب دیا، اگر تمہارے یہ مسئلے حل ہو جائیں تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ بولے، کیا مطلب؟ کس طرح ہوں گے یہ مسئلے حل؟ میں نے پوچھا۔ اگر تمہیں 1 کروڑ روپے مل جائیں تو کیا تم ان تمام مسائل سے آزاد ہو جاؤ گے؟ اس نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے مجھ سے پوچھا، 1 کروڑ؟ میں نے تعجب سے کہا، ہاں، کیا اتنے میں تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ لیکن یہ 1 کروڑ کون دے گا؟ میں دوں گی۔ تم؟ ہاں، لیکن کیسے دینے ہیں؟ یہ میرا کام ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ رقم وصول کر لو تو کیا تم میری مدد کرنے پہ راضی ہو جاؤ گے؟ 1 کروڑ بڑی رقم تھی۔ میں تو اس سے بڑا کاروبار بھی کر سکتا تھا۔ اتنی رقم سے تو میں بلڈر بھی بن سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ روح صحیح کہہ رہی ہے تو میں امیر ہو کے ایک اچھی زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ اگر اس کے کچھ غلط ارادے ہیں تو پھر یہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے پورے کروا سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے تمہاری مدد کیسے کرنا ہوگی؟ ابو الہول کے مجسمے کے پاس میرا تابوت دفن ہے، اسے نکالنا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ یہ کام تم کسی اور سے بھی تو لے سکتے ہو۔ ہاں، اگر تم نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی، لیکن پھر یہ کر تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی میری مدد کر سکے۔ تم سے پہلے جو بھی کرایہ دار یہاں آ کے رہے، میں ان سے بھی مدد چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ مجھ سے بات نہ کر پائے اور میری سسکیاں سن کے یہاں سے چلے گئے۔ تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھ سے بات کرنے کی ہمت کی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری زندگی کو کتنا خطرہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ بس ایک منتر میں تمہیں بتاؤں گی، جو پڑھ کے تم نے تابوت کھولنا ہے، اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ کیا بس یہی کچھ کرنا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میں نے احتیاطاً پوچھا۔ اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔ 1 کروڑ روپیہ میری زندگی بدل سکتا تھا۔ کام بھی کچھ خاص مشکل نہیں تھا۔ تم چاہو تو آرام سے سوچ کے مجھے جواب دے دینا، ٹھیک ہے؟ میں کل تمہیں اسی وقت جواب دوں گا۔ میں نے اس کی طرف سے مہلت مل جانے پہ مطمئن ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ میں اسٹور سے نکلنے کے بعد واپس لان میں آ کے بیٹھا۔ میرا ذہن اس روم میں الجھا ہوا تھا۔ اگلے دن تک میں نے خوب سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ 1 کروڑ روپیہ کمانے کا موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ رقم میرے اور میرے بچوں کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہوگی۔ میں مقررہ وقت پہ اسٹور میں پہنچا۔ روح اپنی سابقہ جگہ پہ موجود تھی۔ کیا سوچا تم نے؟ میں نے تمہارا کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ کل تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی۔ ایک بوڑھا آدمی تمہیں یہ رقم دے دے گا، ٹھیک ہے؟ رقم دینے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ میرے لیے تم نے کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس اب تم جاؤ۔ اس نے جانے کا اشارہ کیا اور میں پلٹ کے واپس آ گیا۔ میں لان میں آ کے بیٹھا۔ ماروتی 10 دن کے لیے گئی تھی، اس لیے میں اس کی طرف سے بے فکر تھا۔ اگلے دن صبح 11 بجے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ کال بیل بج اٹھی۔ میں اٹھ کے مین گیٹ پہ آیا، اسے کھولا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں کالا بریف کیس تھا۔ آپ ہی شام بابو ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، یہ آپ کی رقم۔ اس نے بریف کیس مجھے دیا اور مزید کچھ بات کیے بغیر پلٹ کے چلا گیا۔ میں تیزی سے واپس آیا، گیٹ کو بولٹ چڑھایا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد صوفے پہ بیٹھا اور بریف کیس میں نے سینٹر ٹیبل پہ رکھ کے اسے کھول دیا۔ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے نوٹ چیک کیے، وہ سب اصلی تھے۔ میں نے بریف کیس اپنی الماری میں لاک کیا۔ اسٹور میں پہنچا، وہاں روح موجود تھی۔ مجھ سے بولی، مل گئی تمہیں رقم؟ ہاں، مل گئی۔ تمہارا کام ہوا، اب میرا کام شروع ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تمہیں 10 دن دے رہی ہوں۔ ان 10 دنوں کے اندر اندر تمہیں ابو الہول کے مجسمے تک پہنچنا ہے۔ اپنے گھریلو معاملات نپٹاؤ، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تم ایسی کوئی حرکت نہ کرنا کہ جس سے میری بیوی خوفزدہ ہو جائے۔ تم بے فکر رہو، اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں صرف اس لیے کہ کوئی میری طرف متوجہ ہو۔ اب تم سے میری بات ہو گئی تو مجھے اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ منتر کیا ہے؟ جب تم روزانہ آنے لگو گے تو میں تمہیں بتا دوں گی، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بس اب تم جاؤ اور اپنے معاملات دیکھو، اس نے اشارہ کیا۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ماروتی کو حقائق نہیں بتاؤں گا، بلکہ اب اسے اپنے روب میں لے لوں گا۔
میں فون کر کے شام میں ماروتی کو بلایا. اس نے آتے ہی اپنے تلخ انداز میں کہا, تمہیں چین نہیں؟ ایسی کیا آفت آ گئی کہ مجھے یہاں فوراً بلوا لیا؟ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے ہاتھ اٹھا کے تلسی سے کہا تو خیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اسے مجھ سے ایسے رویے کی توقع نہ تھی. وہ غصے سے بولی, یہ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ تمہاری اوقات کے مطابق اسی انداز میں بات کرنی چاہیے مجھے تم سے. میں نے جارحانہ انداز برقرار رکھا. میں تمہارا منہ توڑ دوں گی, اس نے ہاتھ دکھاتے ہوئے غصے سے کہا. اسی وقت میرا ہاتھ گھوما. اس کے گال پہ لگنے والے چانٹے کی آواز کافی زوردار تھی. میں نے کہا, تم کیا توڑو گی میرا منہ؟ میں پہلے ہی توڑ دیتا ہوں. وہ خود سہم گئی اور پھر اس نے عورت کی فطرت کے مطابق رونا شروع کیا. کیوں رو رہی ہو؟ تم نے اب مجھے مارنا بھی شروع کر دیا. میں تمہاری ہڈی پسلی توڑ سکتا ہوں, لیکن نہیں, میں ایسا نہیں کروں گا. تم میری پتنی ہو, میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور سینے سے لگا لیا. وہ سسکنے لگی. میں نے اسے پیار کیا. اس نے شکست تسلیم کی. میں نے اسے صوفے پہ بٹھایا اور بولا, دیکھو میں تمہارے لیے ایک گھر خرید رہا ہوں. کیا؟ ہاں. لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا. میں نے ایک بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. میرے پاس عمارتیں بنانے کا تجربہ ہے. اس کے پاس پیسہ ہے. ہم دونوں مل کے کام کریں گے. وہ مجھے کچھ رقم ایڈوانس بھی دے رہے ہیں تاکہ میں تمام جھنجھٹ سے آزاد ہو کے اس کے ساتھ کام کروں. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. ہاں, اس کے ساتھ مجھے غیر ملکی دوروں پہ بھی جانا ہے. میں اپنی کاغذات تیار کرواؤں گا. اس دوران تم اپنی مرضی کا مکان دیکھو جو 20 لاکھ تک کا ہو. 20 لاکھ؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. ہاں, جب قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. تم کتنے اچھے ہو. وہ مجھ سے لپٹ گئی. یہ مجھے آج پتا چلا کہ میں اتنا اچھا ہوں. میں نے دھیرے سے ہنس کے اسے لپٹاتے ہوئے کہا, مجھے معاف کر دو, میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آتی رہی. وہ بولی, چلو معاف کیا. میں نے دھیرے سے ہنس کے کہا. اس نے نظریں اٹھا کے شوہی سے مجھے دیکھا اور پھر میرے سینے پہ سر رکھا اور میں نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا. میں نے اپنی تیاریاں مکمل کی. ماروتی مکان تلاش کر رہی تھی, اس لیے اس کی ماں کے گھر بھیجا اور اسٹور میں پہنچا. روح وہاں موجود تھی. میں نے اسے کہا, میں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی. اب مجھے وہ منتر بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ تابوت کس جگہ پہ ہے. اس نے مجھے ایک چھوٹا سا منتر بتایا. اس کے الفاظ میں نے آسانی سے یاد کر کے اسے سنائے. بس یہ منتر 3 مرتبہ تمہیں پڑھنا ہے اور جب تم یہ منتر پڑھو گے تو تمہاری طرف میں ایسا اندھیرا سا جائے گا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے گا. تم سکون سے اپنا کام کرنا اور وہاں سے چلے جانا. اس تمام کارروائی کے دوران وہی بوڑھا شخص تمہارے ساتھ ہوگا جس نے تمہیں رقم دی تھی. تو کیا میں اسے بھی ساتھ لے کے جاؤں گا؟ نہیں, وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. ٹھیک ہے. تم جب قاہرہ پہنچو گے تو وہاں اس بوڑھے سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. وہ تمہیں ہوٹل میں ٹھہرائے گا اور تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا. یہ تو اچھا رہے گا. اس کے علاوہ دیگر ہدایات اور ضروری باتیں وہ تمہیں بتا دے گا. ٹھیک ہے, بس اب تم جاؤ. اس نے جانے کا اشارہ کیا اور میں چلا آیا. میں قاہرہ کے ایئرپورٹ سے باہر آیا تو میری نظریں اس بوڑھے کو تلاش کر رہی تھی اور پھر جلدی مجھے نظر آیا. وہ لوگوں کے درمیان سے تیزی کے ساتھ نکلتا میرے پاس آیا. کیسے ہیں آپ؟ اس نے ادب سے پوچھا. بالکل ٹھیک, آئیے اس طرف آ جائیں. اس نے دائیں جانب اشارہ کیا. ہم دونوں چل پڑے. کچھ دیر بعد ہم پارکنگ میں آئے. یہاں کافی کاریں کھڑی تھی. ہم ایک بلیک کار کی پچھلی نصیب پہ بیٹھے. ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود شخص نے کار چلائی. مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد کار ایک کثیر المنزلہ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں آ کے رک گئی. آئیے جناب, بوڑھے نے مجھ سے کہا. ہم کار سے اترنے کے بعد ہوٹل کے اندر آئے. بوڑھے نے ریسیپشن سے چابی لی اور پھر ہم لفٹ کے ذریعے دوسری منزل کے کمرے میں آ گئے. یہ شاندار کمرہ تھا. آسائش کی باقی چیزیں یہاں موجود تھی. 2 بیڈ بھی کمرے کے وسط میں موجود تھے. ہم ایک طرف صوفوں پہ آمنے سامنے بیٹھ گئے. کھانے کا وقت ہو رہا ہے, کھانا منگوا لیا جائے. بوڑھے نے مجھ سے کہا. مجھے ابھی بھوک نہیں, تم اپنے لیے منگوا لو. میں نے جواب دیا, میں کھا چکا ہوں. تو پھر رہنے دو, میں تو ابھی صرف کولڈ ڈرنک لوں گا کیونکہ موسم گرم ہے اس علاقے کا. میں نے کہا. ہوٹل کے کمرے میں AC چل رہا تھا. میں ابھی منگواتا ہوں. وہ بولا اور اٹھ کے انٹرکام پہ آرڈر دینے کے بعد واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا. کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا. گوپال. تمہارا راکیشوری سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا. تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. وہ بیٹی ہے میری. اس نے جواب دیا تو مجھے حیرت ہوئی. بے اختیار میرے منہ سے نکلا, بیٹی؟ ہاں. کیا تم مجھے اس سلسلے میں کچھ بتانا پسند کرو گے؟ اس نے بے بس انداز میں ایک سخت آہ بھری اور بولا. میں اسے منع کرتا تھا کہ کسی چاپ, عمل اور جادو ٹونے کے چکر میں نہ پڑے, لیکن وہ مجھ سے چھپ چھپ کے سیکھتی رہی اور کسی عالم نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا
وہ مصر میں یہ کہہ کے آئی کہ اہرام مصر دیکھنے ان پہ کچھ ریسرچ کر دی ہے، لیکن یہ کہانی کھلی کہ جس عمل سے وہ عملیات سیکھ رہی تھی اس نے اسے عمل میں استعمال کیا اور یہ اس حال کو پہنچی۔ یہ تو افسوسناک صورتحال ہے۔ میں ایک ارب پتی آدمی ہوں، زیادہ تر ملک سے باہر رہتا ہوں، میرا بڑا بزنس ہے۔ راکیشوری کی ماں بوڑھی ہے، راکیشوری اس کی ایک نہیں سنتی۔ یہ جو کام تم مجھ سے لے رہے ہو یہ تو کسی اور سے بھی لے سکتے تھے۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ راکیشوری سے میں نے کہا تھا کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں، لیکن اس نے بتایا کہ کچھ ایسی مجبوریاں ہیں کہ وہ خود ہی جس سے بات کرے گی وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، یہ عملیات اور جادو ٹونے کی دنیا ایسی ہے، اس میں عجیب و غریب صورتحال ہے، عجیب و غریب شرائط ہوتی ہیں۔ وہ گال کھجاتے ہوئے بولا۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا۔ ویٹر اندر آنے کے بعد ہمارا آرڈر سینٹر ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا۔ ہم کولڈ ڈرنک کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہاں ابو الہول کے مجسمے کے پاس آ کے کب کام کرنا ہے؟ میں نے گوپال سے پوچھا۔ کل چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، یہ مصر بھی سحر و اسرار کی وجہ سے بڑی عجیب و غریب اور حیرت ناک سرزمین ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کہا۔ ابو الہول کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیرت ناک تاریخ ہے۔ ہاں اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ابو الہول کا لفظی مطلب ہے خوف کا باپ، یہ عربی کا تلفظ ہے۔ اس سے پہلے اس کا نام بہلید تھا۔ شروع میں اس مجسمے کا پورا در ریت میں دبا ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بت کوئی طلسم ہے، انگریزی میں اسے سفنکس کہتے ہیں۔ یہ لفظ یونانی سے آیا ہے، اس سے مراد ایک پر اسرار عفریت ہے جس کا سر اور سینہ نسوانی تھا۔ تمہیں اس کے بارے میں حاصل معلومات ہے؟ میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ ہاں اس طرح کی عالمگیر معلومات رکھنا میرا شوق ہے۔ ابو الہول کے بارے میں کیا خیال کیا جاتا ہے؟ اسے فرعون کافر نے تیار کروایا، جبکہ بادشاہ ایڈپیس سے بھی اس کا تعلق کچھ یوں جڑا جاتا ہے کہ ایڈپیس کی داستان کے مطابق ابو الہول دیوتاؤں کی تحریکی قوتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ بہت خوب، تم نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا تم اس بارے میں مزید کچھ جانتے ہو؟ ہاں بالکل، وہ بولا۔ غزہ کے صحرا میں واقع یہ دیو ہیکل مجسمہ ہزاروں سال سے دھرتی کے سینے پہ پنجے گاڑے کھڑا ہے۔ عہد قدیم میں لفظ ابو الہول کا اطلاق اس مجسمے کے سر پہ ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس کا پورا در ریت میں دسا ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بت ایک طلسم ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت خوب، تمہاری بڑی معلومات ہیں، میں نے مسکرا کے کہا۔ اسی وقت میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے جیب سے فون نکال کے اس کے سکرین پہ نظر ڈالی، مجھ سے معذرت کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں راکیشوری کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہم کار کے ذریعے ابو الہول کے مجسمے کے سامنے پہنچے۔ یہ دیکھو کیسی شاندار سے کھڑا ہے۔ یہ ابو الہول کا مجسمہ۔ گوپال نے ابو الہول کے مجسمے کی جانب اشارہ کر کے بڑے تعریفی انداز میں کہا۔ ہاں واقعی یہ شاندار ہے، بڑی شان ہے اس کی۔ گوپال کی نظریں اس مجسمے پہ تھی، اس کے لہجے اور انداز میں بڑی عقیدت تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ تابوت کس جگہ ہے؟ تابوت؟ وہ چونک کے خیالوں سے باہر آیا، پھر ایک جانب اشارہ کیا، وہ اس طرف ہے۔ چلو پھر جلدی سے اپنا کام نپٹا لیں۔ ہاں ضرور، اس نے گردن موڑ کے میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے پر اسرار انداز میں کہا۔ پھر وہ سنبھلا، ہمیں جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے تاکہ میری بیٹی آزاد ہو سکے۔ اس نے قدم بڑھائے، آؤ وہ تابوت نکالتے ہیں۔ میں بھی چل پڑا۔ ہم ایک جگہ پہنچ کے رکے۔ اس نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ تابوت اس جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں کار میں سے سامان لاتا ہوں، میں نے کہا اور کار کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ڈرائیور کار سے اتر کے کار کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا، ڈگی کھولو، سامان نکالنا ہے۔ میں اور وہ ڈگی کے پاس آئے۔ اس نے چابی لگا کے ڈگی کھولی۔ میں نے اس میں سے سامان کی بوری اٹھا کے کاندھے پہ لا دی اور گوپال کے پاس پہنچ کے بوری کو زمین پہ رکھ دیا۔ پھر اس میں سے کدال اور بیلچہ نکالا۔ کدال سے میں نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ اسی وقت ہمارے اطراف میں اندھیرا چھا گیا، لیکن یہ اندھیرا کافی دور تھا۔ میں راکیشوری کا منتر پڑھ رہا تھا۔ میں نے کچھ محنت مشقت کے بعد زمین میں سے تابوت نکالا، پھر لوہے کے ایک چپٹے رات کی مدد سے تابوت کے ڈھکنے کی کیلیں اکھاڑ کے ڈھکنا ایک طرف کیا۔ اس میں کالے کفن میں لپٹی کوئی لاش تھی۔ میں نے گوپال کی طرف دیکھ کے کہا، لو میرا کام ختم ہوا، تمہارا کام تو شروع ہوا۔ گوپال نے بڑی پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے کہا۔ اس کے انداز میں میں چونک کے بولا، کیا مطلب؟ دراصل اس تابوت میں تم نے لیٹنا ہے۔ اس نے تابوت کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، پر اسرار مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پہ موجود تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔
تم نے 5 سال پہلے عملیات کیے تھے نا؟ وہ بولا۔ مجھے یاد آیا کہ اس وقت مجھے عملیات سیکھنے کا شوق ہوا تھا۔ کچھ عملیات میں نے کیے تھے لیکن پھر دل اچاٹ ہونے کی وجہ سے اس طرف سے ہٹ گیا۔ میں نے اس کی بات پہ کہا، ہاں کیے تو تھے۔ وہ جو قبرستان والا چیلا تم نے کاٹا تھا وہ غلط ہو گیا تھا۔ ہم وہی آتما ہیں جنہیں تم نے قید کرنے کے لیے وہ عملیات کیے تھے۔ تم انہیں بھول گئے لیکن ان کی وجہ سے ہم تکلیف میں آئے۔ ہم ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے۔ بس اب ہماری مکتی کی ایک ہی صورت تھی کہ اس تابوت میں تمہیں دفن کیا جائے۔ دراصل جو عمل تم نے کیا وہ یہی مصر کے جادوگروں کا ہے، اس لیے تمہیں یہاں لانا ضروری تھا، اور پھر اب کچھ 5 سال گزرنے کے بعد ممکن تھا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا۔ تم سے جو منتر پڑھوایا گیا وہ بھی خاص تھا، جسے اب تمہارے مرنے کے بعد ہماری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس عمل کا یہی طریقہ ہے کہ اگر عامل کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آتمائیں اسے تابوت میں دفنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ جو اس کالے کفن میں لاش ہے یہ بھی تم جیسے کسی عامل کی ہے جسے ہم جیسی آتماؤں نے دفنایا ہوگا۔ اس کے فلک شگاف کہے بلند ہو رہے تھے، میرا سر چکرا رہا تھا۔ وہ لاش کو کفن سے آزاد کر رہا تھا۔ بلاخر اس نے سڑی ہوئی لاش کفن سے نکال کے ایک طرف ڈالی اور اپنے پہلو سے چمکتا خنجر نکال کے اسے لہراتے ہوئے خوفناک پر اسرار انداز میں بولا، یہ خنجر سیدھا تمہارے دل میں اترے گا، مجھے معاف کر دو۔ خوف کی وجہ سے میں بے اختیار بولا۔ اس نے فلک شگاف کے کھال گایا، خنجر کھینچ کے مجھے مارا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ موت یقینی تھی لیکن پھر یہ یقین بے یقینی میں بدل گیا، کیونکہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے اس خنجر کو کسی نے پکڑ لیا۔ میں نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا جو نہ جانے کس وقت کو کہاں سے نمودار ہوا۔ وہ تو کوئی فقیر دکھائی دے رہا تھا۔ گوپال نے خون خار انداز میں اس سے کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا، فقیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ خاموش۔ فقیر نے ہاتھ بلند کر کے جلال کے ساتھ کہا، اللہ والوں سے ٹکراتا ہے۔ فقیر نے کچھ زیر لب پڑا اور گوپال کی طرف پھونک ماری۔ گوپال کو آگ لگی، وہ جل کے بسم ہوا۔ پھر فقیر نے ڈرائیور کا بھی یہی حشر کیا۔ بابا تمہارا بہت بہت شکریہ، میں نے کہا، جاؤ اب تم بے فکر ہو کے گھر جاؤ۔ فقیر نے میرے شانے پہ شفقت سے ہاتھ مارا۔ اس دوران اندھیرا چھڑ چکا تھا۔ جاؤ اب کار لے جاؤ، اس نے کار کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بلا سوچے سمجھے چند قدم کار کی طرف بڑھائے، پھر یہ سوچ کے پلٹا کہ فقیر کو بھی کار میں ساتھ چلنے کا کہوں، لیکن اس کا تو دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کار کی طرف چل پڑا۔ راستہ مجھے یاد تھا، اسی لمحے میں ہوٹل پہنچا، وہاں سے اپنی اگلی صبح کی فلائٹ کنفرم کی اور پھر اگلے دن اس فلائٹ سے واپس وطن روانہ ہوا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو پاروتی طرف کے مجھ سے لپٹ گئی، روتے سسکتے ہوئے بار بار کہنے لگی، آپ خیریت سے ہیں نا؟ آپ خیریت سے ہیں نا؟ ارے میں خیریت سے ہوں، تبھی تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا پیار جتا رہی ہو؟ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اچھا چلو وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اندر تو جا کے بیٹھنے دو۔ وہ مجھ سے الگ ہوئی لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھے۔ وہ میرے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ یہاں تو عجیب ہی کہانی ہو گئی، وہ بولی۔ عجیب کہانی؟ میں دروازے پہ کھڑی پڑوسنوں سے باتیں کر رہی تھی، ایک فقیر بابا ہمارے سامنے سے گزرے، ہمارے گھر کی طرف دیکھ کے مجھ سے بولے، تیرے گودام میں کچھ چھپا بیٹھا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کون ہے بابا؟ بولے، آؤ دکھاؤں۔ میں ان کے ساتھ اسٹور میں آئی، وہاں انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونکا تو ایک آتما نکل آئی۔ فقیر بابا نے اسے جلا کے بسم کیا، پھر مجھے بتایا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن انہوں نے تسلی دی کہ سب خیر ہوگا۔ میں نے ان سے التجا کی کہ آپ ان کی مدد کریں، انہوں نے تسلی دی اور چلے گئے۔ میں پریشان تھی، آپ کا سیل نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا، کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ سارے ہی خاندان والے پریشان تھے، اپنے اپنے طور پہ سب آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں تو بس آپ کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں فقیر بابا نے یہ تو بھی نہیں بتایا کہ میں نے غلط عمل کر ڈالے تھے۔ میں نے ماروتی سے پوچھا، اور کچھ کہا فقیر بابا نے؟ نہیں، بس اتنی ہی بات ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں مطمئن ہو کے بولا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا، ہو سکتا ہے فقیر بابا نے میری بلائیں ہٹا دی ہوں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہوگا، آپ اب کبھی غیر ملکی دورے پہ نہیں جانا، وہ میرے مزید قریب ہوتے ہوئے بولی۔ اگر تم وعدہ کرو کہ مجھ سے کبھی لڑو گی نہیں اور ایسے پیار کرتی رہو گی تو میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے مسکرا کے شرط رکھی۔ اس نے بڑی معصومیت سے اپنے کان پکڑے اور بولی، لو کان پکڑ لیے، وعدہ، پکا وعدہ، اب کبھی نہ لڑوں گی۔ اس کی معصومیت میں مجھے پیار آیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا، وہ کھینچتی چلی آئی اور میں اسے سینے سے لگا کے دل ہی دل میں فقیر بابا کا شکریہ ادا کرنے لگا۔